ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जमात दहुम उर्दू ज़बान अव्वल की क्लास में मैं सैयद राशिद मौल्लिम गवर्नमेंट हाई स्कूल बगदल बीदर आप तमाम तलबा व तालिबात और अज़ीज़ नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। खुश आमदीद। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगा। उम्मीद है कि आप इसके सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे समाज व माशरे को ख़राब कर रही हैं? जी बताइए, जी जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए, आप बताइए। जहस, बिल्कुल सही जवाब। जहस एक बुराई है जो माशरे को ख़राब कर रही है। और दूसरे बुराइयों के नाम बताइए। जी आप बताइए। मिलावट, जी बिल्कुल सही, मिलावट भी एक बुराई है जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही है। और कौन बताएंगे? आप बताइए। काला बाज़ारी, सही, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। काला बाज़ारी भी हमारे माशरे को ख़राब कर रही है। और तशद्दुद, बिल्कुल सही, तशद्दुद से भी हमारा समाज व माशरा ख़राब होता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिए। आइए और एक क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सवाल, उस बुराई का नाम बताइए जो शादी ब्याह में दुल्हन वाले दूल्हे को पैसा वो सामान की शक्ल में देते हैं। जी बताइए। जी आप बताइए। जहस, जहस ये वो बुराई है जो दुल्हन वाले दूल्हे वाले को पैसे या सामान की शक्ल में देते हैं। आइए और एक सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिए, इस तस्वीर में इंतज़ामिया में पाई जाने वाली कौन सी बुराई नज़र आ रही है? ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के अंदर इंतज़ामिया में जो बुराई नज़र आती है उसकी निशानदेही कीजिए, उसका नाम बताइए। कौन बताएंगे? आप बताइए। जी बिल्कुल सही, रिश्वत। हमारे इंतज़ामिया में जो बुराई है वो है रिश्वत। शाबाश, बहुत खूब। तो प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 7 रिश्वत हिस्से अव्वल पढ़ेंगे। इसके शायर हैं जोश मलियाबादी। रिश्वत नज़्म, शायर जोश मलियाबादी। प्यारे तलबा, आज का सबक शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों के लिए हिदायत है कि मैं जब भी अहम सवालात आपसे पूछूं, आप उसके जवाब देने की कोशिश कीजिए और अहम नुकात को अपनी नोटबुक में कलमबंद कीजिए। इसी के साथ ये जो नज़्म है रिश्वत, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हिस्से अव्वल और दूसरा है हिस्से दुवम। हिस्से अव्वल में हम 2 बंद पढ़ेंगे और हिस्से दुवम में 2 बंद पढ़ेंगे। आइए अब हम हमारी नज़्म रिश्वत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे तख्लीक़कार। नाम शब्बीर हसन ख़ान, जोश तखल्लुस, 5 दिसंबर 1898 एक इल्मी व अदबी घराने में पैदा हुए। ज़ाती मुताल्ला से उन्होंने अपनी इल्मी मालूमात में इजाफ़ा किया। एक अरसे तक दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में काम करते रहे। बाद अज़ां दिल्ली के दौरान क़याम एक अदबी रिसाला कलीम शाया किया और सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर आला रहे। तक़सीम हिंद के बाद 1956 में पाकिस्तान के शहर कराची मुंतकिल हुए और वहीं 1982 ईस्वी में इंतकाल हुआ। प्यारे तलबा, आइए अब हम जोश मलियाबादी के तारुफ के अहम नुकात को जानेंगे। ये जो तस्वीर है ये हैं जोश मलियाबादी। इनका असल नाम है शब्बीर हसन ख़ान जोश मलियाबादी।
کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پیدائش ہے 5 دسمبر 1898 عیسوی گورکھپور۔ اس کے بعد میں دیکھیں گے، آئیے اور ایک اہم نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں آپ نے ایک عرصے تک کام کیا۔ یہ ہے ادبی رسالہ کلیم جو جوش ملیحآبادی نے شائع کیا، اور سرکاری رسالہ آج کل کے مدیر اعلیٰ بھی رہے۔ جوش ملیحآبادی کے مجموعہ کلام دیکھیے، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، فکر و نشاط، آیات و نغمات، عرش و فرش، سنبل و سلاسل، سموم و صبا۔ یہ ہے جوش ملیحآبادی کے مجموعہ کلام، یہ ان کے نام اور ان کی کتابوں کی تصانیف کی تصویریں۔ یادوں کی بارات خود نوشت سوانح ہے۔ جوش ملیحآبادی کی خود نوشت یعنی اپنے زندگی کے حالات خود لکھنا، اسے خود نوشت سوانح کہتے ہیں۔ یہ ہے جوش ملیحآبادی کی خود نوشت سوانح، جس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ جوش ملیحآبادی کی وفات 1982 عیسوی اسلام آباد پاکستان میں ہوئی۔ پیارے طلبہ، یہ تھے اہم نکات جوش ملیحآبادی کے تعارف کے۔ آئیے اب ہم جوش ملیحآبادی کے تعارف پر ایک سرگرمی کریں گے۔ سوال دیکھیے، خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1، شبیر حسن خان کی پیدائش ڈیش عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، جوش ملیحآبادی ادبی رسالہ ڈیش شائع کیا اور سرکاری رسالہ ڈیش کے مدیر اعلیٰ رہے۔ سوال نمبر 3، جوش ملیحآبادی کی خود نوشت ڈیش ہے۔ سوال نمبر 4، جوش ملیحآبادی کا مجموعہ کلام ڈیش ہے۔ 5، جوش کی وفات ڈیش میں ہوئی۔ پیارے طلبہ، آپ کو خانہ پوری مکمل کرنا ہے اور ایک ایک کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلے کون دیں گے اس کا جواب؟ سوال دیکھیے، شبیر حسن خان کی پیدائش ڈیش میں ہوئی۔ سب سے پہلا ہے سوال، شبیر حسن خان کی پیدائش ڈیش میں ہوئی۔ شبیر حسن خان کی پیدائش ڈیش میں ہوئی۔ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ بالکل صحیح جواب 5 دسمبر 1898 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، جوش ملیحآبادی ادبی رسالہ ڈیش شائع کیا۔ کون سا رسالہ شائع کیا؟ جی بالکل صحیح، کلیم ادبی رسالہ شائع کیا، اور سرکاری رسالہ ڈیش کے مدیر اعلیٰ رہے۔ کون سا سرکاری رسالہ؟ آج کل، بالکل صحیح جواب، آج کل سرکاری رسالہ کے مدیر اعلیٰ رہے۔ سوال نمبر 3، جوش ملیحآبادی کی خود نوشت ڈیش ہے۔ کون سی ہے؟ جی آپ بتائیے۔ یادوں کی بارات، بالکل صحیح جواب، جوش ملیحآبادی کی خود نوشت یادوں کی بارات ہے۔ سوال نمبر 4، جوش ملیحآبادی کا مجموعہ کلام ڈیش ہے۔ کون سا ہے؟ بالکل صحیح، شعلہ و شبنم ہے۔ سوال نمبر 5، جوش کی وفات ڈیش میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ جوش کی وفات 1982 عیسوی میں ہوئی۔ پیارے طلبہ، شاباش، آپ نے اس سرگرمی کو بڑے ہی اچھے انداز میں مکمل کیا۔ آئیے اب ہم تخلیق دیکھیں گے، نظم کی تخلیق۔ نظم میں کسی بھی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ نظم کے مصرعوں کو بند کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور بند میں 4، 5 یا 6 مصرے ہوتے ہیں۔ شعراء نظموں میں مختلف سماجی مسائل کو کامیابی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل نظم رشوت میں شاعر انقلاب جوش ملیحآبادی نے سماج کے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ اس قسم کے قبیح مسائل کے تدارک کی یہ کوشش صحیح معنوں میں قابل ستائش ہے۔ اس نظم میں شاعر نے چور بازاری، بے ایمانی، بے ضمیری اور رشوت خوری کا پردہ فاش کیا ہے۔ پیارے طلبہ، یہ تھی نظم کی تخلیق۔ آئیے اب ہم نظم اور نظم کی ایک اہم صنف ہے غزل، دونوں کے فرق کو جانیں گے۔
پیارے طلبہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ایک نظم کا نام ہے گرمی کا موسم، پھر ایک نظم ہے پگڈنڈی، پھر اس کے بعد ایک غزل ہے شائستہ یوسف کی، پھر اس کے بعد اور ایک غزل ہے حسرت موہانی کی۔ جماعت ہشتم میں آپ گرمی کا موسم نظم پڑھ چکے ہیں اور شائستہ یوسف کی غزل بھی پڑھ چکے ہیں۔ جماعت نہم میں آپ پگڈنڈی نظم پڑھ چکے ہیں اور حسرت موہانی کی غزل بھی پڑھ چکے ہیں۔ کیا آپ غزل اور نظم کے فرق کو جان پائے ہیں؟ بتائیں گے کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی بتائیں گے؟ کوشش کیجئے۔ جی دیکھیے، آج ہم اس کلاس میں نظم اور غزل کے فرق کو جانیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غزل موضوعاتی نہیں ہوتی ہے۔ غزل میں اگر 5 اشعار ہوں گے تو 5 مختلف موضوعات پر ہوں گے۔ غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے اور غزل کا ہر شعر جداگانہ ہوتا ہے، ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف نظم موضوعاتی ہوتی ہے۔ نظم کے تمام اشعار مسلسل اور تسلسل کے ساتھ نظم کے عنوان کے متعلق ہوتے ہیں، جس طرح گرمی کے موسم کے تمام اشعار گرمی کی نظم سے متعلق ہیں، اسی طرح پگڈنڈی نظم کے تمام شعر پگڈنڈی سے متعلق ہیں، جبکہ اس کے برخلاف غزل کے تمام اشعار جداگانہ ہوتے ہیں اور ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل معنی دیتا ہے۔ تو یہ ہے نظم موضوعاتی ہوتی ہے، جبکہ غزل کے تمام اشعار موضوعاتی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہر شعر جداگانہ موضوع رکھتا ہے۔ آئیے اب ہم جانیں گے کہ مصمت کسے کہتے ہیں۔ مصمت یعنی وہ نظم جو بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو مصمت کہتے ہیں۔ کتنے بند؟ مثال دیکھیے، 3 بند، 4، 5، 6۔ کسی نظم میں 3 بند ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 کی بھی گنجائش ہے، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مصمت یعنی وہ نظم جو بندوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کا ایک خاص نام ہے، اسے ایسی نظم کو ہم مصمت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے 3، 4، 5، 6۔ آئیے اب ہم دیکھیں گے مربع کسے کہتے ہیں۔ جس کے ہر بند میں 4 مصرے ہو، 3 مصرے ہم خافیہ اور چوتھا مصرع ان سے مختلف خافیہ کا ہوتا ہے، مربع کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم جانیں گے مخمس کسے کہتے ہیں۔ مخمس کے معنی ہیں 5 کونوں والا، یعنی اسی مطابقت سے 5 وسروں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانیں گے مسدس کسے کہتے ہیں۔ مسدس یعنی وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، مسدس کہلاتی ہے۔ ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرے مصروں میں مختلف خافیے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے مولانا الطاف حسن حالی کی مشہور نظم مد و جزر اسلام، شروع سے آخر تک مسدس کی حیت میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ اصلی نام کے بجائے مسدس حالی کے نام سے بہت مشہور و معروف ہے۔ تو یہ تھی مسدس کی تعریف۔ اب جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں یہ مسدس کی حیت میں لکھی ہوئی نظم ہے، رشوت۔ پیارے طلبہ، آئیے اب ہم اس نظم کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں۔ بلند خوانی ہوگی اس نظم کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بلند خوانی کو، نظم کی بلند خوانی کو خاموشی کے ساتھ بغور سماعت فرمائیے۔ نظم رشوت، جوش ملی ہے آبادی۔ لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں کوئی یہ لت چھوڑیے، روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، احمقانہ ہر عمل ہر قول مجنونانہ ہے،
اپنے بستے ناسیوں کا، اپنے بستے ناسیوں کا ایک پاگل خانہ ہے۔ ہاتھ سے کھو دے اگر اس چیز کو پائیں گے کیا؟ ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ قید بھی کر دے تو ہم کو راہ پر لائیں گے کیا؟ یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ ملک بھر کو قید کر دے کس کے بس کی بات ہے؟ خیر سے سب ہے کوئی، خیر سے سب ہے کوئی، دو چار بس کی بات ہے۔ یہ ہوس، یہ چور بازاری، یہ مہنگائی، یہ بھاؤ، رائی کی قیمت ہو جب پربت تو کیوں آئے نہ تاؤ؟ اپنی تنخواہوں کی ندی میں ہے پانی آدھا پاؤ، اور لاکھوں ٹن کی بھاری اپنے جیون کی ہے ناؤ۔ مستعد ہے ہم سے جو رشوت چھڑانے کے لیے، ریت میں کہتے ہیں، ریت میں کہتے ہیں وہ کشتی چلانے کے لیے۔ سب سے پہلے خواہاں شامی صناعت روکیے، تیغ زن سرمایہ داری کی شقاوت روکیے، اتنی کم تنخواہ دینے کی بھی خست روکیے، روز و شب بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمت روکیے، روز و شب بڑھتی ہوئی چیزوں کی قیمت روکیے۔ یہ ہلاکت خیزیاں جس دن فنا ہو جائیں گی، یہ ہلاکت خیزیاں جس دن فنا ہو جائیں گی، رشوتوں کی آندھیاں، رشوتوں کی آندھیاں دم میں ہوا ہو جائیں گی۔ یہ ہلاکت یہ خیزیاں جس دن فنا ہو جائیں گی، رشوتوں کی آندھیاں دم میں ہوا ہو جائیں گی۔ لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں کوئی، یہ لت چھوڑیے۔ پیارے طلبہ، آئیے اب ہم آج کی نظم میں استعمال ہوئے اہم الفاظ کے معنی جانیں گے، اور میں الفاظ کے معنی بتاتے جاؤں گا، آپ اسے اپنے نوٹ بک میں قلم بند کرتے رہیے۔ سب سے پہلے لفظ دیکھیں گے تجارت، یعنی کاروبار۔ ناصح، نصیحت کرنے والا۔ قول، بات، عہد، پیمان، قرار۔ لت، یعنی بری عادت۔ مجنونانہ، پاگل پن۔ جنون، دیوانگی۔ پیارے طلبہ، یہ تھے آج کی نظم کے اہم الفاظ کے معنی۔ آئیے اب ہم اس نظم کے ہم قافیہ الفاظ جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم قافیہ الفاظ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف۔ ہم قافیہ الفاظ جانیں۔ قافیہ ان حروف اور حرکات کا وہ مجموعہ ہے جو ہم آواز ہوتے ہیں مگر الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیارے طلبہ، یہ ہے ہماری نظم جسے ہم ابھی اس کی بلند خوانی کو دیکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس میں بہت سارے ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کیا بتائیں گے آپ اس میں کون سے ہم قافیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ جی کوشش کیجئے۔ جی دیکھیے، اب ہم جانیں گے کہ اس کے ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں۔ جی کوشش کیجئے۔ جی آپ بتائیے۔ بالکل صحیح جواب۔ اس کے سب سے پہلے شعر میں قافیہ ہیں عادت، آدمیت۔ دوسرے شعر کے بتائیے ہم قافیہ الفاظ۔ جی آپ بتائیے۔ بالکل صحیح، لت، رشوت۔ اس کے تیسرے شعر میں جو قافیہ استعمال ہوئے ہیں بتائیے۔ جی آپ بتائیے۔ مجنونانہ، پاگل خانہ۔ بالکل صحیح جواب، شاباش۔ پھر دیکھیے اس کے چوتھے دوسرے بند کا پہلا شعر میں
پائیے کھائیے، صحیح جواب۔ دوسرے شعر میں لائیے جائیے۔ تو پیارے طلبہ یہ تھے ہم خافیہ الفاظ جو آج کی نظم کے 2 بند میں استعمال ہوئے ہیں۔ آئیے اب ہم پیارے طلبہ اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ آج کی نظم کی سب سے پہلے ہم پہلے بند کی تشریح کو جانیں گے۔ ہمارا پہلا بند کیا تھا؟ لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں کوئی یہ لت چھوڑیے، روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، احمقانہ ہر عمل ہر قول مجنونانہ ہے، اپنی بستی ناصحوں کا ایک پاگل خانہ ہے۔ اس کی تشریح دیکھیے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تشریح کو آپ کی نوٹ بک میں قلم بند کیجیے، یعنی لکھ لیجیے۔ تشریح: جوش ملیح آبادی اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے روزانہ تجارت چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ رشوت کی تجارت آدمیت کے خلاف ہے اور یہ سب سے بدتر لت ہے۔ اس کے متعلق روزانہ اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، کیونکہ اس کا ہر عمل احمقانہ و مجنونانہ ہے، اور جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں ان ناصحوں کو جوش بستی کے پاگل خانے میں رہنے والوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ تھی نظم رشوت کے پہلے بند کی تشریح۔ آئیے اب ہم اس کے دوسرے بند کی تشریح دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دوسرا بند دیکھیں گے۔ ہاتھ سے کھو دے اگر اس چیز کو پائیں گے کیا، ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا، قید بھی کر دے تو ہم کو راہ پر لائیں گے کیا، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا، ملک بھر کو قید کر دے کس کے بس کی بات ہے، خیر سے سب ہیں کوئی 2-4 بس کی بات ہے۔ پیارے طلبہ یہ تھا دوسرا بند۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کو جانیں گے۔ تشریح اس طریقے سے ہے: جوش ملیح آبادی اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ رشوت لینے والے کہتے ہیں ہاتھ میں آنے والی رشوت کو اگر ہم کھو دے تو کیا پائیں گے، اور رشوت نہیں لیں گے تو پھر کیا کھائیں گے، کیونکہ ہماری کم تنخواہوں سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، رشوت لینے کی وجہ سے کوئی ہمیں قید بھی کر کے سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ سارا ملک اس میں ملوث ہے اور کوئی سارے ملک کو قید نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی دوسرے بند کی تشریح۔ امید ہے کہ اسے آپ نے اپنی کاپیوں میں نوٹ کیا ہوگا۔ آئیے اب ہم معنوی فرق جانیں گے۔ جو آج کی نظم میں استعمال ہوئے الفاظ ہیں ان کا معنوی فرق دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے چھٹنا، یعنی صاف ہونا، بکھرنا۔ اب ایک ہے چھٹنا، یعنی رہا ہونا، آزاد ہونا۔ عمل یعنی کام، اور ایک ہے عمل، الف میم لام، یعنی امید، آرزو۔ ملک یعنی دیس، سلطنت، اور ایک ہے ملک یعنی فرشتہ۔ تو پیارے طلبہ یہ تھا الفاظ کا معنوی فرق۔ امید ہے کہ اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا ہوگا۔ آئیے اور ایک سرگرمی کی طرف ہم چلیں گے۔ اس سرگرمی کا نام ہے ازداد۔ آپ یہاں پر الفاظ آتے جائیں گے، آپ اس کے ازداد متضاد الفاظ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے شب، پھر اس کے بعد ہے قول، خیر، احمقانہ، قید۔ آپ کو ان الفاظ کے متضاد الفاظ بتانا ہے۔ کون کوشش کریں گے؟ اور سب سے پہلے شب کی ضد کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ شب کی ضد روز، قول کی ضد فعل، بالکل صحیح جواب۔ خیر کی ضد شر، بالکل صحیح جواب، شاباش۔ احمقانہ، جی آپ بتائیے۔ احمقانہ کی ضد ناصحانہ، بالکل صحیح، شاباش۔ قید کی ضد بتائیے، آزاد۔ تو پیارے طلبہ یہ تھے متضاد الفاظ جو آج کی نظم میں کے 2 بند میں استعمال ہوئے ہیں۔
آئیے اور ایک سرگرمی کی طرف چلتے ہیں۔ واحد جمع، آپ کو ان الفاظ کی جمع بتانی ہے۔ سب سے پہلے ہے لفظ عمل، پھر اس کے بعد ہے اخبار، عادت، قید، رہا۔ آپ کو ان الفاظ کی جمع بنانی ہے اور بتانا ہے۔ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ عمل کی جمع اعمال، بالکل صحیح جواب۔ اخبار کی جمع جی اخباروں، بالکل صحیح جواب۔ عادت کی جمع عادات، شاباش، بالکل صحیح جواب۔ قید کی جمع جی آپ بتائیے۔ قید کی جمع خیوط۔ راہ کی جمع بتائیے۔ راہ کی جمع راہیں، شاباش۔ پیارے طلباء، آپ نے یہ جو سرگرمی ہے، اس سرگرمی کو بڑے ہی اچھے انداز میں مکمل کیا۔ آپ تمام کو اس کی مبارکباد۔ آئیے اب ہم درج ذیل سوال کے جوابات جانیں گے۔ درج ذیل کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ سوال نمبر 1 اس طریقے سے ہے، شاعر کون سی عادت کو خلاف آدمیت کہہ رہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، شاعر رشوت عادت کو خلاف آدمیت کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، شاعر اپنی بستی کو کن لوگوں کا پاگل خانہ کہہ رہا ہے؟ جواب، شاعر اپنی بستی کو ناسیوں کا پاگل خانہ کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر کی نظر میں رشوت نہ لینے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے، شاعر کی نظر میں رشوت نہ لینے سے پیٹ بھر کھانے کا نقصان ہوتا ہے۔ پیارے طلباء، یہ وہ سوالات ہیں جو آج کی نظم کے 2 بند سے متعلق ہیں اور اس کے جوابات ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ان جوابات کو اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیا ہوگا۔ پیارے طلباء، آئیے اب ہم اس نظم کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو ہوم ورک یعنی گھر کا کام دوں گا، اس سے آپ کو مکمل کر کے اپنے استاد معلمہ یا معلمہ کو بتانا ہے۔ سوال اس طریقے سے ہے، نظم رشوت کے پہلے اور دوسرے بند کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے اور اپنے استاد کو بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی نظم رشوت حصے اول کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ نظم رشوت کے دوسرے حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔